बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़िले हुमा। नाजरीन, तब्दीली के दावेदार और तब्दीली के मुंतज़िर आज भी वहीं खड़े हैं जहां इस सुहाने ख्वाब को दिखाने की उम्मीद जगाई गई थी। यही नहीं, आवाम आज भी मुंतज़िर है कि कब ये सियासी अखाड़ पछाड़ को साइड पे रखकर सिर्फ और सिर्फ आवाम के मुतल्लिक सोचा जाएगा, क्योंकि ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। यही फैसला हुआ था। प्रोग्राम के आगाज़ में और भी बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी जो कि इंतकाल कर गए हैं, अब्दुल हमीद छाबड़ा साहब। सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी थी। बेसिकली वो एक ट्रेड यूनिस्ट थे और कराची में उन्होंने ख़ास तौर पर हमारे जो बन्ना साहब थे उनके मुकाबले में बड़ा मजबूत ग्रुप बनाया हुआ था और बहुत लोगों के हर दिल अजीज थे। कॉमर्स रिपोर्टर थे। उन्होंने कॉमर्स रिपोर्टर की हैसियत से भुट्टो साहब के ज़माने में कुछ ऐसी खबरें निकाली थीं जिसका बहुत चर्चा भी हुआ था और बहुत अहमियत की हामिल थी वो खबरें। एक्टिव आदमी थे। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा 77 का, और अगरचे नज़रियाती तौर पर हम आहंग नहीं थे हम लोग, लेकिन उन्हें टिकट दिलाने में PNA का, जिसमें असगर खान, नुआनी मियाँ और फैसल गफूर तीनों शामिल थे, मैंने एक बुनियादी किरदार अदा किया था। और ये भी था कि इसलिए किया था कि सब लोगों का ख्याल था कि जर्नलिस्टों की तरफ से किसी को आना चाहिए। पहले ज़हूर बपाली आ चुके थे, फिर ये आए। इन्होंने वो तारीखी इलेक्शन जो 77 का था बंस रोड से लड़ा था, यानी जहाँ असगर खान ने खड़े होकर कहा था कि मैं ऐलान कर चुका हूँ कि भुट्टो को फलां जगह पे फांसी दूंगा वगैरह वगैरह उस ज़माने में। और बड़े एक्टिव आदमी थे ये, और माशाल्लाह बड़े, इनका जो इलेक्शन का पम्फलेट था अंग्रेजी में इसने IH इकबाल से लिखवाया था, IH बन्नी से लिखवाया था, और उर्दू का मुझसे कहा कि लिखे, और मैंने उनका लिखा भी था। यानी कि इसके बावजूद भी कि नज़रियाती तौर पर हम आहंग नहीं थे, हमारे एक अच्छे ताल्लुकात भी थे, एक्टिव थे, खुशगवार लोगों को साथ रहते थे, और कॉमर्स रिपोर्टर के तौर पर बहुत खुश अखलाक भी थे। खुश अखलाक थे, लेकिन इसीलिए तो इलेक्शन जीत जाते थे, यहाँ टफ टाइम देते थे मुखालफों को। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने जो उस ज़माने में अपनी सियासत के अलावा जो सहाफ़त में काम भी किया है, वो भी बहुत एक मुमताज़ कॉमर्स रिपोर्टर के नाम पे इनका नाम हमेशा लोगों को याद रहता है। बड़े इनका इंतकाल जो है माशाल्लाह तवील उम्र पाई, अलील भी रहे, लेकिन ये है कि वो रुखसत हुए तो लोगों ने याद किया, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमारी पूरी टीम की जानिब से ये दुआ है। अब आपसे स्पेशली जिसके मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ बात करने के लिए, जैसे कि गुज़िश्ता आपने भी उस पर बयान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अपना बयान दिया कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए, ये सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस पर अपना एक तनकीदी निश्तर चलाते हुए अपना एक बयान दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले ये लोग कहते थे कि नाअहल है, नालायक है, और ये कहते थे कि इनको कुछ नहीं पता हुकूमत क्या होती है। इन्होंने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। इमरान ने कहा कि 13 में अगर आ जाते तो हम मारे जाते, हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर हमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो हमें 5 साल का तजर्बा हुआ। अब 18 में आ रहे हैं, तो अब तो हमारी ऐसी टीम है, 200 बंदे हैं मेरे पास, हमारी मैशत बदल के रख देंगे, और मैं ऐसे लोग लेकर आऊँगा, बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा। और हम बिल्कुल अब तैयार हैं, और बिल्कुल इनकलाब आ जाएगा, मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। नौजवानों ने ख्वाब देखे, ख्वाब दिखाए गए। जो लोग जानते हैं इस मुल्क की तारीख को, वाकिफ हैं, वो देखते हैं कि पहले ख्वाब भुट्टो ने दिखाए थे, और इन्होंने तो उससे ज़्यादा खूबसूरत ख्वाब दिखाए। उन्होंने तो गरीब आदमी को ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने तो हमारे डिफेंस के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को वो ख्वाब दिखाए कि वो यूनिवर्सिटियों में घूमते फिरते थे और कहते थे कि इमरान आ रहा है। अच्छा, ही वॉज ए क्रेज एज वेल, पूरी दुनिया में इसका एक नाम था। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो सारी बातें करना शायद ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, लेकिन उस ज़माने के लिहाज से बड़ा एक वेस्ट के सर्कल में, सोसाइटी में बहुत पॉपुलर थे। इस लिहाज से यहाँ बहुत से लोग उसको और नज़र से देखते हैं। बड़े लोगों ने इनसे तवक्कुआत बांध रखी थी। अब ये कह रहे हैं जी कि तैयारी नहीं थी। हमें तो 1.5 साल, 100 रोजा प्लान ही बहुत तवील था। 1.5 साल के बाद हमें पता चला कि फिगर्स क्या हैं, हमें गलत बताते रहे। यही नहीं, बल्कि अब ये भी कहने लगे हैं कि हम जब आए थे तो हमें तो मामले को समझने में वक्त लगा।
تو مطلب یہ کہ لوگ جو 1.5 سال 2 سال سے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ مینجمنٹ کو، آپ گورننس کو بالکل نہیں جانتے، وہ غلط نہیں تھے. آپ نے بات تسلیم کر لی. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. کیوں نہ ناظرین کو سناتے ہیں سجاد میر صاحب کہ مریم نواز نے کیا اپنے تنقیدی نشتر برسائے ہیں. وہ سوغات جس کا نام عمران خان ہے، جو 2.5 سال کے بعد آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا، مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا، مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا، میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن LNG کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس فراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آپ نے سنا کہ کیا کہا مریم نواز نے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتی ہوں کہ بار بار مریم نواز بھی اس طریقے سے کہتی ہیں کہ تابعداری، اور مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بڑا اہم بیان دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو تمہاری رکھوالی کرتے ہیں وہ جانے اور عمران خان جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ کس طرف اشارہ جا رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں یہ 2 الگ باتیں ہیں. ایک تو لینا دینا، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں. بات یہ ہے کہ مریم نے یہ جو اپنا نیریٹو بیان کیا نا، جس میں اس نے کہا کہ فلاں کیا، گڑبڑ کی فلاں، پر بندہ ایماندار ہے. شیکسپیئر سے لیا ہے، پر بروٹس این آنریبل مین. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اگلے دن دوسرا کیا کہ بندہ تابعدار ہے. مطلب یہ ہے کہ پر بندہ ایماندار ہے، کہ سبھی آگے بڑھ کے بندہ تابعدار ہے، اس لیے یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایمانداری کا چرچا کرتے ہیں. اب یہ سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو گورننس کا نہیں پتا، وہ خود مان دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری باتیں کیوں کی. ایک آدمی بڑا کوکشور ہوتا ہے، بڑی باتیں، مثلا انہوں نے کہا کہ یو ٹرن لینا تو بڑے لیڈر کی پہچان ہے. یعنی کہ ایسے بیانات بھی نہیں. اچھا، اقتدار میں آنے سے پہلے سارے بیانات ایسے دیے جو اب ان کو پکڑ رہے ہیں. ٹاپ کا بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی. اگر مہنگائی ہو جائے سمجھ لو لیڈر آپ کا خراب ہے. اب اس طرح باتیں کی ہیں کہ اب وہ گلے پڑ گئی ہیں. اسی طرح یہ سارا جو معاملہ ان کا ہے کہ انہوں نے خود، یعنی وہ تقریر سن کے غالباً جو بائیڈن کے جب وہ تیاری ہو رہی آئی خبر کہ جو بائیڈن کے بریفنگ دے رہی ہے امریکہ کی ذکر، تو یہ اس سے انسپائر ہوئے. ویسے بھی پریزیڈنشل سسٹم سے انسپائر ہیں، بلکہ ایک پارٹی سسٹم سے انسپائر ہیں. تو انہیں لگا کہ شاید یہ جب حکومت پہ بندہ کیسے آئے گا. آپ نے الیکشن جیتا تھا تو آپ کے اقتدار اگلے دن سنبھال لیں، یا جب بھی آپ کو کہا جائے کہ اقتدار سنبھالو آپ کو سنبھال لیں. آپ اس دن میں کیا کہیں گے؟ جی میں نے الیکشن تو جیت لی ہے، اب میں بیٹھ کے تیاری کروں گا، میری کلاس لیں، آپ پڑھائیں، مجھے بھیجیں ٹیوٹر کو. ایسا تو نہیں ہوتا. پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی نے پاور میں آنا ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہوتی ہے، وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتی ہے، ہر چیز پہ کام کرتی ہے. ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں. امریکہ کا تو پریزیڈنشل سسٹم ہے، پاور منتقل ہونے کے 2-1.5 مہینے میں وہ ساری باتیں، جو ان کی ایک پورا محکمہ ہے جو ساری باتیں آنے والے صدر کو جو ہے ایک طرح کی بریفنگ دیتے ہیں. وہ تو اگر آپ کو سینٹر کمانڈ کا کمانڈر جہاں بھیجیں گے تو اس پورے خطے پر بریفنگ دیں گے ان کو یونیورسٹی کے پروفیسر. ان کا اور سسٹم ہے. یہاں نہ آپ کے پاس کوئی تھنک ٹینک، دعویٰ آپ کا یہ کہ 200 بندے لے کر آؤں گا، ملک کی تقدیر بدل دوں گا، اور میری ایسی تیاری کہ دیکھو کیا کروں گا، میں نے پولیس کی ریفارمز کی، اب ایسی ریفارم کروں گا. بھائی کیا کریں گے آپ؟ آپ نے اپنے آپ کا اپنا پول کھول دیا، خود بتا دیا کہ ہماری تیاری نہیں تھی، خود بتا دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھی پھر آپ پہ جو اعتراضات کیے جاتے تھے، آپ ایک ہی کام کرتے رہے. کسی نے مشورہ دے دیا، آپ بتائیں کہ پہلے کرپٹ تھے.
ابھی ہو سکا 2 سال 4 سال کے بعد آپ کو پتا چلے وہ کرپٹ ہی نہیں تھے. دیکھیے کارپوریٹ سیکٹر کی ہونے والی جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں وہ اور چیز ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ ادھر ڈال دیا, ادھر کا پیسہ, میں نہیں یہ کہتا انہوں نے کیا ہے, جی جی میں یہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے ملک میں کون آدمی ہے اس ملک میں جنہوں نے, اگر وہ اس کی کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی تجارت ہے یا کچھ ہے تو وہ ہیرا پھیری نہ کرتا ہو جو آپ منسوب کر رہے ہیں ان کے نام سے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جہانگیر ترین کا مجھے افسوس نہیں ہوا, مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نااہل ہوں, نالائق ہوں, تو مریم کو تو موقع مل گیا. ان کا بندہ تابع دار بھی ہے, ایماندار بھی ہے, وہ تو ایماندار تو انہیں تنزن کہا تھا. اور اب یہ کہ یہ کیا کرے گا, کیسے چلائے گا ملک کو. آپ مان لیا, آپ نے کر دیا. آج میں نے 1-2 ایسے اینکر یا ایسے تجزیہ نگار جو کہ ان کی تعریف پہ معمور ہیں, میں کہتا ہوں معمور ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں بلکہ ان کا کام ہے یہ کہ تعریف کریں. اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ان کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے, لیکن جس طرح ان کی موومنٹ ہے, جس طرح وہ بلائے جاتے ہیں, جس طرح وہ آتے ہیں اور اینکر ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے, اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کام ہی کے لیے رکھے گئے ہیں. آج وہ بھی خلاف بول رہے تھے, کبھی پھر آپ استعفیٰ دے دو. اگر 2.5 سال گزار دیے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی یہی کیا تھا. وہ پرویز خٹک آئے یہاں لاہور میں وزیر اعلیٰ بننے کے کوئی 10-12 مہینے کے بعد, انہوں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا ہے, پنجاب میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, شاباش, آپ نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں ہم پہلے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم پوری تیاری کر رہے ہیں, ہم نے قوانین بنائے ہیں, ہم نے یہ کر دیا ہے, اب ہم اصل کام شروع کریں گے. 5 سال گزر گئے, کام کوئی نہیں کیا. جن چیزوں پہ کہتے ہیں کام کیا وہ بھی کچھ نہیں. یہ جو میٹرو بنائی تھی انہوں نے, BRT کیا کہتے ہیں اسے, اس کا حال سب کے سامنے ہے. جو انہوں نے بلین ٹری سونامی سو کالڈ تھا, لوگ آج تک بھی وہ درخت تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں لگائے کہاں نہیں لگائے. اچھا انہوں نے احتساب کا صوبائی ادارہ بنا دیا کہ ہم صوبے میں احتساب کریں گے. 2-4 مہینے گزرے تھے کہ ان کے جج نے بھی استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں چلتا, یہ تو روکتے ہیں کہ فلاں کا نہیں کرو فلاں نہیں کرو, وہ ادارہ بند کر گیا. وہ تو کوئی کام تو سیدھا کیا نہیں. کہتے ہیں جناب پولیس ریفارم میں ہم نے افتخار دورانی کو انڈیپینڈنس دے دی تھی, جس کو چاہے رکھتا تھا کرتا تھا. اس کو پنجاب میں لے آیا ایڈوائزر کے طور پر. 1 مہینے کے بعد اس کو بھاگ لیا. اس نے کہا آپ تو ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے. پہلا IG بدلا, IG بدلنے کے 1 دن کے اندر اس نے کہا السلام علیکم میری چھٹی. تو کوئی چیز بھی آپ نے جو کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے بدل کے رکھ دی, انقلاب آ گیا, جا کے دیکھ لیں کتنا انقلاب آیا. ہو سکتا ہے پہلوں سے ذرا بہتر کام کیا ہو, لیکن کوئی ایسا آئیڈیل کام نہیں کیا جس کی تعریف کی جا سکے. تو ویسے بھی صوبے کا نظام اور ہوتا ہے اور وفاق کا اور ہوتا ہے. بالکل, وہ آ کے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کتنا فرق ہے, اور فرق صاف ظاہر ہے. فرق صاف ظاہر ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان بھی خوب گرجے برسے ہیں آج میدان میں, انہوں نے بھی کافی کیا, تو کیوں نہ ان کی بھی ان کا ایک فکرہ وہی جو یہ نااہل حکمران ہے. اب تو پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں اچھی حکمرانی دکھا سکوں. ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دوں گا, تبدیلی آئے گی, نوجوانوں کو روزگار دوں گا, ملک میں شہد اور دودھ کے نہر بہیں گے. ابھی کہتا ہے میرے سامنے جب اعداد و شمار پیش کیے جاتے تھے تو مجھے تو اعداد و شمار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. سجاد مرزا, یہ بہت اہم بات انہوں نے کہا ہے کہ تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے, جبکہ گزشتہ دنوں جب انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی وزراء کی میں نے سرزنش کی ہے کہ کارکردگی بہتر کی جائے, جبکہ بار بار ہم نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ وزراء کی ہی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. تبدیلی کیا ہوتی ہے, اس کو بدل کے وہاں رکھ دیا, اس کو بدل کے وہاں دوبارہ رکھ سے دیا, پھر وہ دے دیا. میوزیکل چیئر کہتی ہے نا, وہ اس کا کھیل ہوتا ہے. اچھا آپ ٹیم بنا نہیں سکے, کچھ ٹیم آپ نے مسلط کر دی گئی. بدر حفیظ شیخ کو تو آپ جانتے نہیں تھے جب وہ وزیر خزانہ بنایا گیا ہے, کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا آپ کو پتہ نہیں تھا. مشیر خزانہ میرا مطلب ہے. تو یہ کئی لوگوں سے بالکل کچھ سے واقف ہیں اور اس سے قوم واقف نہیں ہے. بس زلفی بخاری سے کہاں واقف ہے, سوائے یہ کہ ان کے دونوں نکاحوں میں وہ شامل رہا ہے, یا یہ کہ ان کا دوست تھا. کچھ ان کے سمجھدار لوگ ہیں, وہ آیا نہیں, انیل مسرت کیا نام ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں دور سے کرتا ہوں, میں ادھر نہیں آتا, میں وہ دور رہے اس سے. تو ٹیم کہتے ہیں نا, ایک مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. میں کہتا ہوں لیڈر از نون بائی دا ٹیم ہی میکس.
ٹیم ہی آپ نے ٹیم بنانے میں غلطی کی، حماقتیں سجاد کی۔ میر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد بریلوی، ممتاز اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ایک تجزیہ دیا ہے، آپ بتائیے گا ذرا. جی مجاہد بریلوی صاحب السلام علیکم. میر صاحب کیسے سن رہا تھا آپ کی بات؟ ہاں سن رہے تھے، تو بتائیے اور کیا کرے. وہ تو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. جی وہ تو عمران خان کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میری ٹریننگ نہیں دی انہوں نے، تربیت نہیں کی. کیا کہتے ہیں؟ آج میں نے بھی یہ پروگرام میں ہم نے موضوع بنایا، تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے یہ کہا جب کہ ہمیں اس طرح اختیار نہیں لینا چاہیے تھا، تو مجھے یاد آیا ہم لوگ پتہ ہی کچھ تاریخ میں جاتے ہیں کیونکہ آج کل کے اینکر نہیں جاتے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 89 میں جب بینظیر بھٹو نے اختیار دیا تو اس وقت صدر غلام اسحاق خان تھے، فورن منسٹر صدر یعقوب خان تھے، جنرل وہ تھے، اور پھر بعد میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کو ایسا اختیار دینے کی ضرورت کیا تھی جس میں آپ کا نہ اختیار تھی نہ اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اب میں نہیں کہتا کہ وہی صورتحال ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو عمران خان نے آج 2 سال بعد اقرار کیا کہ ہمیں اس طرح اختیار نہیں لینا چاہیے، لیکن میں کوئی اور اس تک الگ استعمال نہیں کرتا جو عام طور پہ آپ کو پتا ہے اینکر یہ صاف استعمال کرنے کے آپ اختیار کے ایسے بھوکے تھے کہ ضرورت مند تھے کہ ہم نے دے دیا. لیکن ایون شہید بینظیر بھٹو تک نے بھی اقتدار کو قبول کیا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 10 سال سے ان کے جو خیالے ہیں، جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے پھانسیاں دی، وہ بےقرار ہوئے ہو گئے تھے. عمران خان بھی سمجھے کہ اگر میں نے اقتدار نہیں لیا تو یہ جو میرے جتنے ارد گرد گھوم رہے ہیں نا یہ سب یہ بھاگ جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کا معاملہ اور تھا، یہ تو 1-2 لوگ ہوتے ہیں. کیا میں آپ کے حضرت مولانا مودودی کا کہوں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ انہیں پاور میں آنا ہے، ان کے چاہنے والے کیا کہیں گے. یا بھٹو بہت ہی پاکستانی خیال میں جڑ رہے تھے جو میں کہوں گا نظریاتی اعتبار سے، ایک حضرت مولانا مودودی، دوسرے ذوالفقار بھٹو، جو ان اپنے نہ وزیروں کی نہ مشیروں کی نہ کارکنوں کی پرواہ کرتے تھے، اور وہ بھی اتنے بڑے نا کہ ان سے وہ نہیں تھا. لیکن باقی جب بعد میں ہوا نا انہیں فکر ہوتی تھی کہ اگر ہم نے اس وقت پاور نہیں لی ہمیں کوئی جو بھی دے رہا ہے، چاہے واشنگٹن دے رہا ہے، جدہ دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے، اس لیے قبول کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے نہیں لیا تو دوسرے کھڑے ہوئے لینے کے لیے. عمران خان کو بھی پتا تھا کہ جو آج وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو میں نے اقتدار لیا اور مجھے پتہ نہیں تھی، اتنی یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے معصومانہ مجھے کھلاڑی لگے، اس سے سیاستدانہ لگے. دعوے تو اس زمانے میں یہ کیا کہ میری ایسی ٹیم ہے، 200 بندے لاؤں گا، یہ کر دوں گا. میں نے یہی کہا میزا جو آخری میرا انٹرویو ہوا ہے، جو میں نے ان سے کہا، کہتے ہیں میں نے ایسی پارٹی بنائی ہے مجاہد کہ وہ ہوگا، اور میں نے ایسی ٹیم بنائی ہے. تو وہ کہاں ٹیم گئی؟ آپ کی ٹیم میں وہ ہیں ہی نہیں جو آپ کے تھے. آپ کی ٹیم میں نواز شریف کے ساتھ تھے، آپ کی ٹیم میں زبیدہ جلال، آپ کی ٹیم میں فہمیدہ مرزا، آپ کی ٹیم میں جہانگیر ترین، آپ کی ٹیم میں اشرف، آپ کی ٹیم میں شیخ رشید، آپ کی ٹیم حفیظ شیخ، مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی، پوری ٹیم میں 12ویں کھلاڑی ہیں. یہ اچھی بات آپ نے کہی. تو یہ ساری صورتحال پر اگر حکمران آدھا ٹینیور گزارنے کے بعد کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا، میری تیاری نہیں تھی، اب 2 سال میں قسمت بدل دوں گا، تو لوگ کیا تاثر لیں گے اس سے؟ تاثر یہ کہ وہ اپنی اب وہ مدیر ریگریٹ ہے، اور جیسے بینظیر بھٹو کے زمانے میں تھا کہ بعد میں بھی بی بی نے لکھا کہ لیکن وہ لکھا کہ جب وہ سب سے گزر چکا تھا کہ بھائی کیوں آپ نے اقتدار قبول کیا، اگر وہ انتظار کر لیتی 89 میں نے ابھی ڈسکس بھی کرا تھا اپنے ظفر صاحب سے کہ اگر وہ اقتدار کر لیتی وہ خود جھک کے آتے. لیکن ان کے پاس اتنے بےتاب و بے قرار دیالے تھے، جنہوں نے کوڑے کھائے تھے، جنہوں نے جیلیں کاٹی تھی، جنہوں نے تھکے رہی تھی، ان کا صبر کا پیمانہ جھلک گیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بی بی نے کیا کرا؟ اسلم بے کو ضرورت ہوئی، اسحاق خان کی ضرورت ہوئی، ایم کے ایم کی 14 بیساکھیوں کی ضرورت ہوئی، اور اس طرح انہیں اقتدار میں بیچ کے لوگ تھے. تو پھر وہ اقتدار دیکھیں کیسے گرا دیا میاں نواز شریف نے. لیکن اس سے بھی زیادہ میں انٹرسٹنگ میزا آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے کہ آپ کی مریم نواز کی جو ہے وہ لڑکانے جا رہی ہیں اور وہاں گھڑی خدا بخش میں ہو رہی ہیں، اور اس کو بھی ڈسکس کیجیے. کتنا دلچسپ سوال ہے کہ مریم بیوی کے والد نے
پہلی بار یعنی پہلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو 10 سال بعد آئی تھی اس کو گرانے کے لیے $15 کروڑ جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے لیے تھے اسلم بیگ کے ساتھ. آج اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر یہ بڑے سیاستدان ہوتے تو مریم بیوی کو جا کے پہلے اس بات سے معذرت اور معافی مانگنی چاہیے بڑی خدا بخش میں کہ اگر میرے والد نے چاہے میں ان کے تحت کوئی غلطی کی تھی کہ پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے سمجھوتا کیا تھا, لیکن آپ کو علم ہے کہ سیاستدان یہ باتیں نہیں کریں گے میں کر رہے ہیں. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب آپ کا, آپ نے بہت اپنے خاص نقطہ نظر کے ساتھ پوری صورتحال کا واضح کیا, بہت شکریہ. مجاہد بریلوی صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے بہت سمجھدار دوست ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں اور تھوڑے بڑے جیالے بھی ہیں. جیالے نہیں ہیں تو انقلابی ہیں, لیکن ان کا کھلے دل کے آدمی ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ سید مودودی کو کہا اور ذوالفقار بھٹو کا, یعنی جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات ہیں, دل سے ہیں, دکھاوے کے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خیر ان کی ہمدردیاں ہونی چاہیے, لیفٹ کا اینگل ہے ان کا, لیکن وہ سچائی کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ خوب کرتے ہیں اور کرتے کی بھی ہے. انہوں نے آج بہت اچھا تجزیہ کیا, بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پروگرام کو آگے بڑھائیں اور بات کرتے ہیں سجاد میر صاحب, جیسے کہ سینٹ الیکشن بہت ہی اہم ہے, ضرور اس کے نتائج بھی حیران کن ثابت ہوں گے, اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس کی شو آف ہینڈز کے ذریعے کروانے کے لیے ریفرنس دائر کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں شو آف ہینڈ کا لفظ تو عمران نے استعمال کیا تھا اور بات کو نہ سمجھتے ہوئے استعمال کیا تھا, کیونکہ سینٹ کے الیکشن ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا یا اس کو ووٹ دیا کہ اس کے حق میں کتنے کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو, بلکہ اس میں ترجیحات ہوتی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں میری پہلی ترجیح یہ ہے فلاں ہے, دوسری ترجیح فلاں ہے, تیسری ترجیح وہ ہے, تاکہ اگر فرض کیا 11 ووٹوں سے ایک آدمی الیکٹ ہوتا ہے اور اس کو 14 ووٹ پڑ گئے ہیں تو 11 ووٹوں کے بعد جو باقی ووٹ ہوں گے وہ دوسرے کس آدمی کو جائیں, اس میں سیکنڈ ترجیح ہوتی ہے. تو چنانچہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بیلٹ جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ کا نام اس پہ شو ہوگا کہ یہ آپ کا بیلٹ ہے. اس کو اوپن بیلٹنگ انہوں نے کہا ہے, اور اس کے لیے سوال یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہ آئین کے تحت ہے, آئین میں شامل ہے کہ سارے سیکرٹ بیلٹ ہوں گے ایکسیپٹ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے. تو کیا یہ سیکرٹ بیلٹ کو اگر آپ نے اوپن میں کرنا ہے تو آئین میں ترمیم ضروری ہے یا صرف قانون میں جو جس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں اس میں ترمیم کافی ہے؟ اچھا, سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے اس لیے تاکہ قانون کی بات ہو جائے تو آسانی کے ساتھ یہ ترمیم کر لے, کیونکہ اگر یہ ترمیم کرنا چاہیں گے آئین میں تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی, اور پتہ نہیں اپوزیشن اس وقت اس موڈ میں ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اصولی بات تو وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بندے تو نہیں کہ ٹوٹتے ہیں, اور انہی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسری طرف خفیہ ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن وہ اس لیے نہیں چاہیں گے کہ ان کا خیال ہے کہ وقول مریم کے کہ اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کو اور طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا, سپریم کورٹ کا اس کے بارے میں رائے دینا, کیا مطلب اس کے کانوٹیشن ہو سکتے ہیں. کئی سیاسی مسئلوں پر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس جاؤ, کچھ آپ حکومت کے پاس جاؤ, یہ ان کا کام ہے. اب اس مسئلے پر وہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اگر ریفرنس بھیجے تو ان کا رائے دینا بنتا ہے کہ وہ دیں کہ بھی آپ لا میں تبدیلی کر سکتے ہو یا آپ کو آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی. یہ پوچھ اس لیے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو یہ قانون میں تبدیلی کریں اور سپریم کورٹ میں لوگ چلے جائیں اور کہیں کہ اس میں آئین میں تبدیلی کرنا ضروری ہے. اب یہ ساری یعنی کہ ایک بال کو انہوں نے سپریم کورٹ کے میں ڈالا ہے, ان کی کورٹ میں ڈالا ہے, سپریم کورٹ کی کورٹ میں ڈالا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. ان کے بھی تدبر کا امتحان ہے. دیکھیے عدالتوں کے بھی امتحان ہے, بہت سے سوالات ہم عدالتوں کے پاس لے جاتے ہیں, ان کے امتحان ہوتے ہیں. قانون ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, حالات کا تقاضا دوسری بات کا مطالبہ کرتا ہے, حکومتیں تیسری طرف کھڑی ہوتی ہیں. سر خالد رانجھا ممتاز قانوندان نے ہمیں جوائن کیا. جی خالد رانجھا صاحب جی ماشاءاللہ وہ ان سے پوچھتے ہیں, میں ایسے ہی تقریر کیا جا رہا ہوں جیسے قانون جانتا ہوں. السلام علیکم خالد رانجھا صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے جی. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریفرنس بھیجا ہے پریزیڈنٹ نے
کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ پہ ہو یا خفیہ بیلٹ پہ ہو، تو کیا آپ ایک تو خیر بھیجا جا سکتا ہے؟ پتہ ہم سب اپنی اپنی کیسائیں کرتے ہیں. آئین تو کہتا ہے کہ جو الیکشن ہے سینٹ کا وہ ہوگا بائی ٹرانسفربل ووٹ. تو یا تو یہ آئین امینڈ کرے، بٹ یو کانٹ سارٹ آف میک دا سپریم کورٹ اوور رائڈ دا کانسٹیٹیوشن. ایک سسٹم ہے، اسٹریٹ بیلٹ ہے عام الیکشن جی، نیشنل اسمبلی اسٹریٹ بیلٹ ہے جی، تمام الیکشن اسٹریٹ بیلٹ ہوتے ہیں. لیکن جیسے سینٹ کا اور پاکستان بار کونسل کا ٹرانسفربل ووٹ ہے، جو الیکٹریٹ ہے وہ اس جو موڈ آف کاسٹنگ ووٹ ہے کہ وہ فرسٹ پریفرنس، سیکنڈ پریفرنس، تھرڈ پریفرنس، 11ویں پریفرنس دیتے ہیں. تو اگر یہ سسٹم ہے آف ووٹنگ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سپریم کورٹ وڈ سے کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں جو آئین کے متصادم ہو، جو آئین کے تابع لیجیٹمیٹ نہیں ہے، اس خواہش کے اوپر آپ سپریم کورٹ سے کیسے فیصلہ لیں؟ تو میرا خیال یہ تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ قانون میں تبدیلی ضروری ہے یا آئین میں تبدیلی ضروری ہے. اور میرے خیال میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر، دوسری پارٹیاں بھی کچھ چاہتی ہوں گی، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں اور پارلیمنٹ سے اس کو پاس کریں، بجائے اس کے کہ یہ کورٹ میں ریفر کریں اور معاملہ وہاں لے کے جائیں؟ کیونکہ جب انہوں نے ڈیوائز کیا تھا سینٹ کا تو آبجیکٹ یہ تھا کہ ہر آدمی کا ووٹ جو ہے وہ استعمال ہو. ٹھیک ہے. عام عام حالات میں جن کا ووٹ جن کا کینڈیڈیٹ ہٹ جاتا ہے وہ ووٹ استعمال نہیں ہوتا. آپ کے ہم 10 ووٹ ہیں، آپ کو 4 بندے ووٹ ڈالتے ہیں، 6 ڈالتے ہیں، 4 نہیں ڈالتے، تو 4 کے ووٹ ضائع ہو گئے نا جی. ٹھیک ہے. ان کے لہذا ہم نے یہ سسٹم ڈیوائز کیا کہ ہر بندے کا ووٹ جو ہے الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اگر یہ اس پہ جی فرمائیں. سینٹ کو اس لیے یہ سسٹم دیا تھا جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفربل ووٹ سسٹم، کہ ہر آدمی جو ہے وہ سوری ناٹ ٹرانسفر، پریفرینشیل ووٹ سسٹم. مائی فرسٹ پریفرنس اگر وہ نہیں چلتی تو سیکنڈ چل جائے گی. کئی دفعہ وسیم سجاد صاحب کو 2 ووٹ تھے سینٹ میں اور وہ الیکٹ ہوئے تھے، اس لیے بائی ٹرانسفر ووٹ. الٹیمیٹلی جو ان کو 10th پریفرنس تھی وہ بھی لگ گئی تھی ایز فرسٹ پریفرنس. تو یعنی کہ جو ووٹس آر کاؤنٹڈ، یہ سسٹم نکالا گیا تھا ٹو اسٹرینگتھن دا سینٹ. جو چونکہ تھوڑے ووٹ ہوتے تھے، پروونس کے ووٹ جتنے انہوں نے اپنے آگے چوز کرنے تھے، تو لہذا یہ ڈیوائز کیا تھا میکنزم. جو گارڈینز آف کانسٹیٹیوشن سے، فادر آف کانسٹیٹیوشن، انہوں نے یہ سسٹم ڈیوائز کیا تھا. سپریم کورٹ کین ریکمینڈ دا کانسٹیٹیوشن بی امینڈیڈ، جیسے پہلے کیسر سپریم کورٹ نے کہا ہے، لیکن بعد اگر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ یہ کہیں کہ فار مورل کنسیڈریشن، کیونکہ ووٹ بکتے ہیں، ووٹ ہم بیہائنڈ دا کارنر ووٹ ڈال دیتے ہیں، ان وجوہات کی بنا پہ، یا ہم بےچین بھی ہوئے، ان وجوہات کے بنا پہ آئی ڈونٹ تھنک سپریم کورٹ would give a decision offending the constitution. اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو کہ ٹریسیبل ہو آپ کا بیلٹ پیپر، کے یہ پتہ چلے کہ کس نے ڈالا ہے اس کو، مطلب اس پہ نام آپ کا شو ہو، باقی سسٹم وہی رہے ٹرانسفر کا جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں. اس لیے جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ووٹنگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن وڈ بی بائی سیکرٹ بیلٹ. ٹھیک ہے. سیکرٹ سے بیلٹ ہے وہ بیلٹ ہوگی. ٹھیک. آپ نے بے شمار فیصلے کیے ہیں جہاں پہ آپ نے آن سیکریسی وائلیٹڈ اور آپ نے الیکشن سیٹیسفائڈ کیا ہے، تو پھر یہ ایک اور کباہت آ جائے گی. ٹھیک بات ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنلی ایمینڈ کرنا پڑے گا. اگر یہ چاہتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے آئی ڈونٹ نو. ہم لوگ شو ڈال رہے ہیں پاکستان بار کونسل میں کہ جی ہمارے ووٹنگ ڈائریکٹ کراؤ، وی ڈونٹ وانٹ ٹرانسفر ووٹس. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کا وقت میں آپ ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں کراتے سینٹ کی، یہ کباہت رہے گی. بہت شکریہ جناب خالد رانجھا صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے ممتاز ترین قانون دانوں میں شمار ہوتے ہیں.
اور وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، اس معاملے کو بہت گہرائی میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ٹھیک رائے دی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا آئینی تبدیلی اور کے بعد۔ واقعی یہ کیسے آپ ممکن ہے؟ سپریم کورٹ کو کیوں خواہ بیچ میں لا رہے ہیں؟ میرا اچھی بات ہے، انہوں نے جو بڑا، آپ کی بات تھی، عدالتوں کا بھی امتحان ہے۔ ہاں بالکل عدالتوں کا امتحان ہے اس پر۔ اچھا سجاد میر صاحب، جیسے کہ ہم بیان کی ہی باتیں کر رہے ہیں سب کے کہ آج اہم بیان آئے ہیں، اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نیب قوانین میں تبدیلی لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تبدیلی لے کر آئیں تاکہ ان کو کوئی رعایت دی جائے، اس پر کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، ایک امینڈمنٹس اندر بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی گئی تو وہ 38 بنائی گئی جو حکومت کی طرف سے دی گئی کہ یہ ہم نے کرنا چاہتے ہیں، تو اپوزیشن کو دی گئی۔ تو فاروق نائک صاحب جو کہ وکیل ہیں بڑے زرداری صاحب کے، انہوں نے ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ اپنے صاحب، انہوں نے امینڈمنٹ سجیسٹ کر دی اور انہوں نے کہا جو ہمیں دے دیں، انہوں نے دینے لگے تو بلکہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں میں نے روکا کہ ان کو نہ دیں، یہ استعمال کریں گے، ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ اچھا اب شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1999 سے آپ کاروائی شروع کریں، وہ 85 سے کر رہے ہیں، تو 47 سے کیوں نہ کی جائے پھر؟ دیکھیں کوئی سن تو آپ کو مقرر کرنا پڑتا ہے، وہ کہتی ہے اتنا پیچھا کیوں جاتے ہو، وہ ڈیموکریسی کا زمانہ تھا، وہ گزر گیا، اس سے پہلے ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ آپ شامل، آپ جب مشرف آیا اسے شروع کر دو۔ وہ کہتے ہیں اس میں سے تو نواز شریف بچ جاتا ہے، شہباز شریف بچ جاتا ہے، خواجہ آصف بچ جاتا ہے، فلاں بچ جاتا ہے، فلاں بچ جاتا ہے، تو بھائی یہ سارے وہی کیوں پھنسے ہوئے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں؟ کوئی آپ کے بندے بھی ہیں کہ کیس ادھر بھی بناؤ تاکہ ان کو بھی رعایت مل جاتی، ادھر تو تم نے کیس ہی نہیں بنایا ورنہ ان کو بھی رعایت مل جاتی۔ اس طرح کی 1 ارب سے کم ہو، وہ کہتے ہیں کہ نیب کو آپ ہر طرح کا کیس بھیج دیتے ہو، امپورٹنٹ کیس بھیجو، جو 1 ارب سے زیادہ ہو وہ بھیجو، باقی کیس آپ کی ایف آئی اے کا نا، اور ایف آئی اے ان کو جیسے کوئی وہ اہم ادارے نہیں ہیں، اور ایف اے ٹی ایف کا بھی ذکر کیا گیا ہاں، کہ اس کے نہیں اکارڈنگ بھی کہتے یہ یہ چاہتے ہیں۔ بلیک میل کرتے رہے کہ وہ اس کے کرنے کے، اچھا وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا، مجھے ایک طرف لے جا کے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں نیب کے قانون میں تبدیلی، وہ پتہ نہیں پگلا یا کیا کہا عمران کو کہ وہ نہیں مانتا۔ خواجہ رانا ثناء اللہ نے آن ایئر یہ بات کہہ دی ہے، ریکارڈ میں یہ بات کہہ دی ہے۔ ریکارڈ میں اچھا اب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں بات تو ہوئی تھی لیکن یوں نہیں ہوئی تھی۔ اب جو انہوں نے 4-5 دن کہا تھا بات ہونی چاہیے، یہ وہ شاید ان ساری صورتحال سے چڑھ کر اب ان کا نام بھی آ گیا، اس نے کہا کہ استعفے دیں ورنہ ڈرامہ بند کرے۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ میں جو لگا تھا کہیں گے کہ میں ورنہ اسے یو میں لے جاؤں گا، سیکورٹی کونسل میں لے جاؤں گا وغیرہ، یعنی کہ آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھتے ہیں، پارٹی کے اندر آپ نمبر 2 ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی عہدہ تو دے دیا ہے، اہمیت ہے کہ نہیں ہے، آپ کیا ہاں ڈکٹیٹ کرانے والے ہیں کہ جی آپ استعفے دو ورنہ کیا؟ اور سر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں استعفوں سے فرق بھی نہیں پڑتا، ہاں، یہ اگر نہیں پڑتا تو پھر اتنا واویلا کیوں؟ ورنہ یہ ڈرامہ بند کرو۔ بھائی کیا ڈرامہ بند کرو یار، وہ اپنا ڈرامہ لگا رہے ہو، تم اپنا ڈرامہ لگا رہے ہو۔ اب وہ آج شہزاد اکبر بھی وہ لہرا رہے تھے وہ کہ یہ پوائنٹ ہے ان کی، ایک وہ طے ہوا، عمران نے کہا کہ ان کو ایکسپوز کرو۔ اب ان کی طرف سے جب اگریسو رویہ اختیار کیا جائے گا، کچھ باتیں آئیں گی تو پھر چیخن تار شروع۔ وہ 1-2 ترجمان تو ایسے ہیں کہ وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا کبھی، بڑی سخت بات بھی کہی ہو میں نام نہیں لیتا ان کا، اور ہمارے ٹیکسوں سے پلے ہوئے اور پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں اور ان کو ترجمان بنا دیے۔ کون ہے وہ؟ عوام نے الیکٹ نہیں کیا، آپ اسے پکڑ کے لے آئے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مانوی والا نے بھی کہہ دیا شہزاد اکبر کو کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی ہی نہ کریں۔ جی شہزاد اکبر کو کہا، شہزاد اکبر دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور پوچھتے آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، کہاں سے آ گئے بھائی، کہاں سے آپ دم سے آ کے بیٹھ گئے ہو اور سارے کام کر رہے ہو سکتا ہے آپ کو سینیٹر بنا دیا جائے، پھر آپ اپنے آپ کو الیکٹڈ سمجھو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح الیکٹڈ قرار پاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک کہانی ہے پوری۔ جیسے یہ پی ڈی ایم کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو پی ڈی ایم میں بھی ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے جی مولانا فضل الرحمان پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیرانی حافظ شیرانی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سنگین الزامات کو جو حکومت ہے وہ ہوا دے رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم ایک اچھے طریقے سے کامیاب طریقے سے چل رہی ہے، لیکن جان کے ہوا دی جا رہی ہے تاکہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم مکمل طور پر ہی فیل ہے۔
اصل میں قانون شرانی صاحب جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ان کو بنا دیا تھا فضل الرحمان صاحب نے، ان کے کوٹے پہ تھے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک امبیشیس آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے آدمی تھے. مجھے موقع ملا ہے کہ 2-3 بار اسلامی یونیورسٹی کا ایک مذاکرہ تھا جس میں ایک جگہ ان کی صدارت تھی، دوسری جگہ ایک کمیٹی کی میں بھی، تو میں نے ان کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ ذہین پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن سیاست میں تو کئی کچھ ہوتا ہے. یہ جمعیت علماء اسلام میں کئی گروپ بنے، درخواستی صاحب کو پہلے بنایا گیا، بیچ میں سمیع الحق الگ ہو گئے، اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. لیکن کیا یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان رفٹ ہے؟ یہاں سچ مچ ایک ڈسینشن کا گروپ پیدا کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ پیدا کیا جا رہا ہے، کل میں نے اس پہ بات کی تھی، یہ پیدا کیا JJY کو توڑا جائے گا، نون لیگ کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، پیپلز پارٹی اگر راہ راست پہ نہیں آئے گی اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. آج کل آپ گفتگو سنیں تو نون لیگ کے خلاف اور JJY کے خلاف ہی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیتی حکومت. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی بھی ایک بہت ایک توانا قوت ہے، وہ سیاست جانتے ہیں، گاہک ہیں. بلکہ خاص طور پر زرداری صاحب جو ہیں ایسا پلٹا مارتے ہیں کہ آدمی کو ہوش نہیں آتا. وہاں مارتے ہیں، یہاں پانی نہیں ملتا کہتے ہیں نا. تو وہ زیرک سیاستدان کہہ دیں، یا آپ خلاف بولنا چاہیں تو شاطر کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری کا اب رابطہ ہوا ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے، تو اس کا کیا لاہ عمل لگ رہا ہے؟ لاہ عمل یہ ہے جی کہ یہ تو طے ہے کہ مریم اس وقت کراؤڈ پولر ہے، لوگ اس کے ساتھ سننے آتے ہیں. اور میرا خیال میں اگر نواز شریف بھی آ جائیں تو اس کے مقابلے میں مریم وہ مجمع کم نہیں ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے، بلاول کا بھی یہ ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا باقاعدہ اور بڑی کامیابی سے کیا گیا. لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ تو آخر میں نواز شریف نے اور زرداری نے کرنا ہے. اور اس فیصلے کو کرنے کے لیے جو ایک بزرگ بٹھا رکھا ہے ان سب بچوں کے درمیان، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو تینوں کے رابطے کا مطلب ہے کہ اندر خانے طے ہو جائے گا اور اس کو گنا جائے گا کہ یہ اعلیٰ قیادت کا فیصلہ ہے جو امپلیمنٹ ہوگا. اور یقینی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم استعفے دے دیں پہلے تو سینٹ کے الیکشن کی سیٹیں بھی گنوا دیں گے. وہ کیوں گنوائیں؟ اور سینٹ ایک پرماننٹ ادارہ ہے، وہ ایک کرائسس پیدا ہوگا. 85 کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، اس کی سزا بھگتے رہے تھے. اب وہ بائیکاٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی خاص طور پر. پیپلز پارٹی کا مزاج ویسے بھی ہے کہ اس طرح کی موقع پہ آ کے وہ اپنا ایک سٹانس لے لیتی ہے. 2007 کو مشرف کے جب الیکشن تھے تب بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا کہ الیکشن میں سے اگر استعفے آپ رکھ لو، بتا دو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن سینٹ سے پہلے بائی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کو کنٹیسٹ کرو، اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد سینٹ کی جو سیٹیں آپ کی آتی ہیں وہ آئیں. اور ویسے بھی طے یہ ہوا ہے کہ سینٹ سے استعفیٰ نہیں دیا جائے گا. تو جب سینٹ سے استعفیٰ نہیں دیا جائے گا تو اس کا الیکٹوریٹ آپ مکمل کر کے اس کا الیکشن لڑیں، پھر اس کے بعد استعفیٰ دے کے اگر موومنٹ چلانا چاہتے ہیں نا موومنٹ چلائیں. یہی میرا ہر حکمت عملی. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو سیٹیں آ جائیں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سیٹوں سے کتنا حیران کن نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ 7 سیٹیں ہیں نا جی، ان میں سے زیادہ توقع یہی ہے کہ ان کی اپوزیشن کی سیٹیں ہوں گی تو اس سے 1-2 سیٹوں کا فرق تو پڑ جا سکتا ہے نا. 1-2 کا پڑے تو وہ کیوں اس کو چھوڑے، کیوں نظر انداز کرے. اور یہ ہے کہ اپنی صوبائی اسمبلی میں بھی برتری اس وقت تک باقی رکھیں جب تک آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. ورنہ کیوں، اگر اس طرح یہ آپ نے طے کیا کہ ہم نے اب الیکشن نہیں لڑنا تو بڑا ایک کہانی بن جائے گی. آپ اس سنگ استعفیٰ دیں اور کہیں کہ بائی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے اور وہ جیت جائیں، اور جیت کے پھر ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا ملک کے اندر. بہرحال یہ ایک ایسی ٹگ آف وار ہے جو جاری بھی رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کسی ایک کے اصحاب جواب نہیں دے جاتے. یہی کہا جا سکتا ہے. ہاں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اپوزیشن بھی تیز جا رہی ہے، طاقت پکڑی. آج مردان میں ان کا جلسہ چھوٹا نہیں تھا، بڑا جلسہ، ریلی تھی، لیکن بڑی ریلی تھی. اور نظر آتا تھا کہ وہ تو ابھی لاڑکانہ میں ہونا ہے، لاڑکانہ میں شاید مریم بھی جا رہی ہیں. تو بلاول یہ اس طرح کے جو اتحاد ہو رہے ہیں یہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں.
یقینی طور پر یہ خاصا پریشر جو ہے بلڈ ہوگا. اچھا سر، اب جیسے فار ایگزامپل ہم نے کافی دنوں سے ہم یہ بیان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ باتیں کی ہیں، وزراء کی کارکردگی، یہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑی خاص بات کی تھی کہ غریب کو سبسڈی دیں گے. غریب کو ابھی تک تو کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن آج ایک اور چیز بڑی اہم سامنے آئی ہے کہ جو معیشت سے مثبت رسپانس ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک دو کراس چیزیں نہیں ہیں کہ ایک طرف تو بہت زیادہ عوام ویسے ہی مہنگائی سے پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں معیشت سے مثبت جواب آ رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھیں وہ جو مثبت جواب ہے نا، وہ فرض کیا آپ کا سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بہتر ہوا. کتنا بہتر ہوا؟ مثال کے طور پر 52,000 پر چھوڑ کے گئے تھے، آپ 52,000 پہ پہنچے. اچھا یہ حالات کو بدلتے ہوئے 1,000 500 600 یہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا. اس سے کیا؟ اور نہیں یہ ایک انڈیکیٹر ہے اور بہت سارے انڈیکیٹر ہیں اور اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں. ان کے لگتا ہو کہ سٹیبلٹی آ رہی ہے تو سٹاک مارکیٹ بڑھ جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. لیکن سٹاک مارکیٹ جس تیزی سے بڑھتی ہوئی 52,000 تک پہنچی تھی، وہاں تک ابھی نہیں پہنچی میرے خیال میں. اور دوسری جانب ایک اور چیز بڑی سامنے آئی ہے، ارنب گوسوامی جو کہ ایک بہت ہی بھارتی اینکر پرسن ہے، جو بہت ہی واویلا کرتے ہیں، بہت شور کرتے ہیں، ان پر 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ مسلم کے خلاف وہ بہت بولے ہیں اور اسی چیز کی ان کو سزا دی گئی ہے کہ آپ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں. برطانیہ میں تو ظاہر ہے ان کا قانون بہت دیکھتا ہے، ہیٹ سپیچز کے بہت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کی زندگیوں میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے ہندو مسلم فساد ہو سکتا ہے. وہ اپنی سرزمین پہ ایسی چیزیں نہیں چاہتے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ اپالوجی بھی کریں، ان پر پابندی بھی لگائی اور کیا ہے. پہلے بھی ہمارے پاکستانی 2 چینلز نے آپس میں مقدمہ کر دیا تھا. جی. ایک چینل کو پھر یہ کہ اتنا فائن ہوا کہ اسے چینل بند کرنا پڑا. سجاد میر صاحب، اسی کے شو میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وکیل تھے جس کو بعد میں شوٹ آؤٹ بھی کر دیا گیا تھا. ہاں جی ہاں، یہ میرے خیال سے ایک اچھا اقدام ہی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا قانون کے مطابق وہ اقدام کرتے ہیں، وہ نتائج سے لاپرواہ ہو کے کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو کرنے کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ پروپیگنڈا مشینری ان کے خلاف کس طرح استعمال ہو رہی ہے اور کیسے استعمال ہو رہی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہیں. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اختتام میں ایک لازمی بات کہنا چاہوں گی کہ پینڈیمک سچویشن ہے، احتیاطی تدابیر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اور اپنا خیال رکھیں.